नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत की जानिब से हर रोज़ उसके सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये की जाती है जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं आज की हदीस मुबारक की तरफ और आपको बताते हैं कि आज चाँद की यानी 23 मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी है तारीख़। और जो हदीस है वो इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे ज़्यादा मुझसे वो शख्स करीब होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, दुरूद भेजने वाले की भी कितनी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन वो बंदा, वो उम्मती मेरे करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजा करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है और कौमी सतह पर इंसाफ को किस किस्म का ख़तरा लाहक हो गया है, जमहूरियत किस तरह लड़खड़ा रही है, दस्तूरी हुकूक की तरह पामाल किए जा रहे हैं और तासुब व जानिबदारी किस कदर बुलंदी पर पहुंच गई है, यानी नुक्ते उरूज पर पहुंच गई है और हिंदुस्तान की तबाही व बर्बादी का सामान कर रही है। तो बहरहाल पहली जो खबर है आपको बता दें तेलंगाना से, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार बीजेपी रियासती यूनिट के सदर भी रह चुके हैं और बड़ी इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करते हैं, बयानात भी देते हैं और ऐसा लगता है कि उनके बयान में ऐसा लगता है कि वो राजा सिंह से मुकाबला कर रहे हैं या किसी और से मुकाबला कर रहे हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि बीजेपी के लीडरों में फ़िरका परस्ती के मामले में, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कम्युनल फीलिंग्स जो है उसके मामले में और कम्युनल स्टेटमेंट यानी फ़िरका वाराना बयानात और तकारीर के मामले में बहुत ज़्यादा मुकाबला दरपेश रहता है। तो बहरहाल ये मुकाबले में बंडी संजय बहुत आगे निकलना चाहते थे, लेकिन आपको बता दूँ कि उनके बेटे ने एक लड़की के साथ मुकाला किया, मुबैना तौर पर मुकाला किया। और आपको ये बता दूं कि उसके बाद उस लड़की की जो उम्र थी, उस लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल है और उसकी तौसीक़ भी हो चुकी है। उसके तालीमी रिकॉर्ड से, तालीमी सर्टिफिकेट्स के ज़रिए भी इस बात की तौसीक़ हो चुकी है कि लड़की की उम्र 17 साल है और बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ की उम्र 25 साल है। और आपको बता दूँ कि बंडी भगीरथ वो लड़की के साथ एक नहीं बल्कि 2 मरतबा पुलिस के मुताबिक मुकाला करता है, अलहदा मुकामात पर यानी फार्म हाउस ले जाता है और उसकी इज्जत तार तार कर देता है। लड़की की मां 8 मई को पेट बशीराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। फिर उसके खिलाफ आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाक्सो इस कदर संगीन मामला है और एक 17 साल लड़की, कमसिन लड़की की इस्मत रेज़ी का मामला है, मुँह काला करने का मामला है। उस मामले में बंडी संजय यानी मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला यानी अमित शाह के जो नायब है, उनका बेटा होने के नाते अब आप देखेंगे कि उसे गिरफ़्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर पर्दा यानी कपड़ा नहीं डाला जाता, निकाब नहीं डाला जाता, उसे प्रेस के सामने पेश नहीं किया जाता। और एक गरीब का बच्चा अगर गिरफ्तार होता है तो उसके साथ ये तमाम मामलात किए जाते हैं। चलिए ये तासुब, ये जानिबदारी छोड़िए। फिर अब आपको बता दें कि ये अमित शाह के नायब के बेटे हैं और अब इस बेचारे को यानी एक नहीं बल्कि 2 मरतबा लड़की ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसने मेरी इस्मत लूटी थी और पाक्सो के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बावजूद उसे ज़मानत मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि 6 साल से 2 कैदी, ना उन्होंने किसी का रेप किया, ना किसी के साथ मुँह काला किया, ना किसी मुल्क से गद्दारी की, और लेकिन उन्हें आज बता दूं कि 6 वर्षों से मुसलसल जेल में रखा गया है। ना हाई कोर्ट उन्हें यानी ज़मानत दे रही है, ना तहत की अदालत ने उन्हें ज़मानत दी है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई मदाखलत कर रही है। क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि वो बंडी भगीरथ नहीं है, वो है उमर खालिद, वो है शर्जील इमाम। और इन दोनों नौजवानों को आप देखेंगे कि संगीन मुकदमात के तहत यानी मुल्क से बगावत
UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دہلی فسادات کی سازش رچنے میں ان کا اہم کردار ہے، جبکہ کپل مشرا جو BJP کے دہلی میں اب وزیر ہے، وہ ایک IPS عہدیدار کے سامنے ٹھہر کر بازو ٹھہر کر بالکل کندھے سے کندھا ملا کر پولیس کو دھمکی دیتا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ فرقہ وارانہ باتیں کرتا ہے لیکن وہ آزاد پھر رہا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی شرجیل امام اور عمر خالد دونوں 6 برسوں سے جیلوں میں بند ہے۔ سجاد صاحب یہ کیا ہے؟ یہ یقیناً دیکھیے انصاف کی جو ہے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، یا پھر انصاف جو ہے جانبدار ہو گیا ہے، یا پھر جب سے BJP آئی ہے تب سے جو ہے انصاف کے معنی مفہوم بدل گئے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ سوال تو یہ اٹھ رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا ہے جو ہے مسلمان ہیں، یا پھر جو ہے کیا۔ اب دیکھیے آپ نے بنڈی سنجے کا فردن کا حوالہ دیا کہ وہ پاکسو ایکٹ میں جو ہے ملزم قرار پایا اور اس کو جو ہے جیل میں بند بھی کیا گیا تھا، لیکن جو ہے پھر 1 مہینے کے اندر ہی اس کو ضمانت مل جاتی ہے اور وہ اپنے گھر لوٹ آتا ہے۔ جبکہ 2 ایسے نوجوان جو طالب علم تھے، جو دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ JNU میں جو احتجاج ہوئے تھے CAA کے خلاف، ان احتجاجوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے تقریریں بھی کی تھیں اس جو ہے CAA کے خلاف، تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور پھر جب دلی میں فساد ہوتا ہے مشرقی دلی میں، تو اس فساد کے لیے فساد کی سازش رچنے کا ان پہ الزام لگایا جاتا ہے، اور پھر ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر المیہ دیکھیے، الزام تھا ان پہ فساد کی سازش رچنے کا، لیکن مقدمات دائر کیے گئے ملک سے غداری کے، سنگین دفعات کے تحت UAPA کے تحت مقدمات درج کیے گئے، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ ملک کی تقسیم کی بات کر رہے تھے، ملک کو بانٹنے کی بات کر رہے تھے۔ تو اتنے مطلب ہے کتنے سنگین الزامات ان پہ عائد کیے گئے، اور پھر ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنے برس لگے اس مقدمے کو چلتے چلتے، تقریباً 5 لوگ جو ہے ان الزامات کے تحت جو ہے جیل میں بند کیے گئے تھے، جس میں سے 3 کی جو ہے ضمانت ہو گئی تھی 2024 میں۔ مطلب یہ کہ ان کو بھی 4 سال جیل میں رکھنے کے بعد، تہاڑ جیل میں رکھنے کے بعد، بہت تگ و دو کے بعد جو ہے جب ثبوت سارے فراہم کیے گئے تھے تو تب جا کے ان کو رہا کیا گیا تھا۔ لیکن ان دونوں کے خلاف ایسے کیسز درج کیے گئے ہیں جیسے کہ جو ہے ملک سے غداری کے، ملک کو بانٹنے کی کوشش کے، یا ملک میں انتشار برپا کرنے کی کوشش کے، یا پھر 2 فرقوں کے دوران میں نفرت پیدا کرنے کے، یا پھر 2 فرقوں کے مابین جو ہے فساد برپا کرنے کے، ایسے مقدمات درج کیے گئے ہیں کہ جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے عدالتیں ضمانت کی درخواست پہ سماعت کرتی ہیں، اور پھر جو ہے درخواست کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ پورے 6 سال ہو چکے ہیں۔ اگر ہم 2020 سے اب تک کی بات کریں تو پورے 6 سال ہو چکے ہیں، اور ان 6 سالوں میں ان کی ضمانت تک منظور نہیں کی گئی ہے، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے رگیدہ جا رہا ہے، گرل کیا جا رہا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے عمر خالد نے تو مایوسی کی انتہا یہ کر دی تھی کہ اس نے تو صاف طور پہ کہا کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جیل ہی ہے۔ ایک نوجوان، ایک طالب علم، ایک جو ہے ریسرچ اسکالر، ایک جو ہے ایک نئی زندگی کے لیے وہ جو تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹی کیمپس میں جو ہے تھا، اس کے ساتھ، اس طالب علم کے ساتھ ایسے حالات برپا کر دیے گئے کہ آج وہ اپنی زندگی سے مایوس نظر آ رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت ہی جو ہے تشویشناک بات ہے، اور یقیناً یہ بھی یہاں سوال اٹھتے ہیں کہ کیا انصاف مذہب کو دیکھ کے کیا جائے گا؟ کیا انصاف امیر و غریب کو دیکھ کے کیا جائے گا؟ آخر انصاف کا جو ہے پیمانہ کیا ہے؟ یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک انصاف کے پیمانے کی سجاد صاحب نے بات کی ہے تو اس سے آپ کو لیے چلتے ہیں جسٹس مارکنڈے کٹجو۔ یہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہے، پریس کاؤنسل آف انڈیا کے سابق صدر نشین بھی ہیں، انسانیت نواز ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ اس قدر بنداز ہے، اس قدر بے باک ہے، بے لاگ ہے کہ انہوں نے گائے کو ماتا ماننے سے انکار کر دیا، ببانگ دہل انکار کر دیا، اور کہا کہ گائے صرف ایک جانور ہے۔ یہ کہتے ہیں جسٹس مارکنڈے کٹجو۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح
مدھیہ پردیش کی ایک ایڈیشنل سیشن جج تبسم خان، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا جس کے تحت کم از کم 7 ان گاؤں رکشکوں کو سزائے عمر قید سنائی جنہوں نے ایک شخص نذیر احمد جو ہے ان کا قتل کر دیا تھا، بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اور ان کا قصور یہ تھا نذیر احمد کا کہ ایک مہاراشٹر کے علاقے میں امراوتی جو مہاراشٹر کا علاقہ ہے وہاں پر ایک مویشیوں کے میلے میں مویشی فروخت کرنے کے لیے وہ اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے ٹرک کو روکا گیا، پھر ان پر لاٹھیوں اور سلاخوں سے حملہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں نذیر احمد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیس چلا اور پھر آپ کو بتا دوں کہ ایڈیشنل سیشن جج تبسم خان نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ 7 جو ملزمین ہیں ان کو قاطع قرار دیا اور انہیں سزائے عمر قید سنائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرست درندوں نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ٹرولنگ کی، یعنی ان کے خلاف بہت فحش کلامی کی، گندے باتیں کی، یہاں تک کہا کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے ان لوگوں کو سزا سنائی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک فرقہ پرست جو ٹی وی چینل ہے اس کا ایڈیٹر کہتا ہے کہ یہ تو جوڈیشل جو ہے لنچنگ ہے، تو یہ عدلیہ کی موب لنچنگ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اس فیصلے کو اور کہتا ہے کہ میں تو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو جنہیں سزائے عمر قید سنائی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں جسٹس مارکنڈے کٹجو کا بیان آیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جسٹس مارکنڈے کٹجو نے واضح طور پر کہا کہ جب تبسم خان کو مذہب کی بنیاد بنا کر دھمکیاں دی جا رہی ہے جو انتہائی غلط ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ ساتھ اب انصاف کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ریمارک انہوں نے دیا ہے اور حقیقت پسندانہ ریمارک ہے جسٹس مارکنڈے کٹجو کا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس مارکنڈے کٹجو اپنی بے باکی کے لیے شہرت رکھتے ہیں، تو بہرحال فرقہ پرست ان سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں آتے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ کھلے عام حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے مقابلہ کرے۔ تو یہ سجاد صاحب آپ دیکھیں کہ جس انداز میں آپ نے کہا کہ مختلف لوگوں کو خطرہ رہا، خیر میرے بھائی اب تو عدلیہ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو تک خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کہ بالکل یقیناً آپ کی بات میں جو ہے بہت بڑا جو ہے نقطہ ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ دیکھیے کتنا دردناک واقعہ ہے کہ ایک مسلم جج تبسم خان وہ فیصلہ سناتی ہیں گو رکشا کے، ایک کیس ہے، پرانا کیس ہے گو رکشا کا، 4-5 سال 2022 کا ہے جی، 4 سال پرانا۔ اور اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ گائے لے جانے کے شعبے میں جو ہے ایک شخص کو پیٹ کے مار ڈالا گیا تھا، مطلب ہے کہ اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس قتل کے الزام میں جو پکڑے گئے تھے ان پہ مقدمہ چلا۔ ظاہری بات ہے آپ جو ہے موب لنچنگ کریں گے، آپ گو رکشا کے نام پہ لوگوں کو ماریں گے، آپ قتل کر دیں گے لوگوں کو، تو یہ تو جنگل راج تو ہے نہیں۔ اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں قانون ہے، اس ملک میں جو ہے حکومتیں ہیں، اس ملک میں دستور ہے، اس ملک میں جو ہے ہر چیز۔ دیکھیے ایک ترقی یافتہ ملک ہے ہندوستان، ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ جنگل راج آپ چلانے لگیں۔ تو جب گو رکشا کے نام پہ کچھ شرپسند اگر ایک شخص کو ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر ان کو قرار واقعی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ تو 4 سال تک سنوائی ہوتی ہے، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، شواہد پیش کیے جاتے ہیں، بحث ہوتی ہے، سب کچھ سارے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد ایک جج یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جو ہے شواہد کی بنیاد پہ یہ لوگ جو ہے قصوروار ہیں، اس لیے انہیں عمر قید کی سزا دی جانی چاہیے، اور ان کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد وہ جو وہاں ظاہری بات ہے مدھیہ پردیش ہے تو وہاں بی جے پی کی حکومت ہے، اور وہاں پہ جو ہے گو رکشا کے بھی کیڈر ہیں، بی جے پی کے بھی جو ہے لوگ ہیں، سب ہیں، تو اب وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ طوفان مچا دیا جاتا ہے، گالی گلوچ کی جاتی ہے، جج کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تھا اس لیے اس نے ایسا فیصلہ سنایا۔ اب اس طریقے سے جج کو ہراساں کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، وہاں بھی حتیٰ کہ عدالت کے احاطے میں بھی ان شرپسندوں نے احتجاج کیا ہے، جو اپنے آپ کو بھگوا جو ہے وہ بھکت کہتے ہیں، مودی بھکت کہیے یا جو بھی آپ کہیے، جو بھی ان کا نام دیجئے، یہ عدالت کے احاطے میں احتجاج کر رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف، جج کے فیصلے کے خلاف، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مسلمان ہونے کے ناطے فیصلہ سنایا۔ تو یقیناً جو ہے
یہ ایک افسوسناک بات تھی. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک جج کے خلاف اس طرح سے جو ہے انتہا پسند, اس طرح سے فرقہ پرست, اس طرح سے شر پسند سڑک پہ آ جاتے ہیں تو پھر پوری جج برادری کو, وکلا برادری کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا, اس سلسلے میں بولنا چاہیے. لیکن ایک ہی جو ہے شخص ہمت دکھاتا ہے. یہ بھی جسٹس کا جو بھی سابق جج ہیں, سپریم کورٹ کے جج ہیں, یہ سابق جج ہیں, انہوں نے بیان دیا اور کہا کہ میں اس جج کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل بالکل. اور انہوں نے کہا کہ انصاف میں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس ملک میں, اور انصاف کرنے والوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. انصاف کرنے والوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. جلائے گئے تبسم خان بالکل. آپ کو یاد ہوگا ریاض صاحب کے, اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ایک جج نے ایک معاملے میں جو ہے ایک فیصلہ سنایا تھا. یہ فیصلہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, مسلمانوں کے فیور میں ایک فیصلہ تھا. وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ایک بہت اہم فیصلہ تھا جس میں اس جج نے ابتدائی طور پہ جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس نے جو ہے فیصلہ جو مسلمان ملزمین تھے ان کے حق میں سنایا تھا. لیکن اس کے بعد کی نوعیت کے بیانات آئے. آپ دیکھیے بڑے بڑے لیڈر, وہ جو بی جے پی کا ایم پی ہے, اس ایم پی نے کھلے عام جو ہے جج پہ جو ہے نشانہ بنایا, جج کو نشانہ بنایا اور کہا کہ جو ہے ججوں کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ ملک اب جو ہے اس ملک کے حساب سے ان کو چلنا ہوگا, اس طرح کے فیصلے وہ سنا نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. ششی کانت دوبے کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں. اس نے جو ہے بہت سخت الفاظ میں, اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے بی جے پی کے قائدین جو ہے میدان میں آ گئے تھے اس جج کے خلاف, اور یہاں تک کیا گیا کہ اس جج کا تبادلہ کر دیا گیا. سجاد صاحب یہ بول رہے ہیں آپ, اب یہ دیکھیے نا, جسٹس ڈاکٹر ایس مرلی دھر, آپ کو بتا دوں کہ اڈیشہ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں. آپ کو بتانا یہ ہے کہ دہلی فسادات کے دوران انہوں نے رات دیر گئے اپنے گھر میں خصوصی سماعت کرتے ہوئے پولیس کی سرزنش کی تھی اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی ہدایت جاری کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کیا کر رہی ہے, جو بی جے پی قائدین اور دوسرے بی جے پی سے جڑی تنظیمیں ہیں, سنگ پریوار کی جو تنظیمیں ہیں, وہ اشتعال انگیزی کر رہی ہے اور پولیس کس طرح خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ راتوں رات ان کا تبادلہ کر دیا گیا, ہریانہ اور پنجاب ہائی کورٹ کو تبادلہ کر دیا گیا, اور وہاں کالیجیم نے, سپریم کورٹ کالیجیم نے انہیں چیف جسٹس بنانے کی, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنانے کی سفارش کی. تو اس سفارش کو تقریباً 4 سال تک آپ دیکھیں گے کہ یعنی ایک التوا میں رکھ دیا گیا, کیا انتخاب دیا گیا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ آج وہی ڈاکٹر جسٹس ایس مرلی دھر نے ساری دنیا میں سب سے بڑے مجرم دنیا کے نیتنیاہو کو بے نقاب کر دیا. ان کی قیادت میں آپ دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ تیار کی گئی, ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی تھی کہ اسرائیلی فورسز نے کس طرح فلسطینی بچوں کا اور خواتین کا قتل کیا ہے. تو جسٹس ایس مرلی دھر کی قیادت میں ایک رپورٹ تیار کی گئی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل نے درندگی کی حد کر دی, تمام انسانیت کے تمام حدود, یعنی درندگی کے تمام حدود اس نے پھلانگ لیے, اور 90,000 کے قریب جو لوگ فلسطینی شہید ہوئے ان میں 20,000 معصوم بچے تھے, اور اسرائیلی فورسز نے ایک کھلونے کی طرح, ایک گیم کی طرح بچوں کا قتل کیا. جی بالکل یقیناً. دیکھیے یہ جو انصاف پسند ہیں, دیکھیے وہ چاہے اس کے ساتھ جو ہے آپ ناانصافی کریں, چاہے اس کی جو ہے زندگی اجیرن کر دیں, چاہے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کا مقام ہمیشہ سربلندی رہتا ہے, اور انصاف پسند لوگ اس کے وقار کو بلند کرنے میں جو ہے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو دیکھیے جو ڈر گیا, جو جھک گیا, جو ہے اس نظریے کے ساتھ جو ہے جا رہا ہے, وقتی طور پہ اس کو فائدہ تو پہنچ جائے گا, لیکن دنیا اس کو جو ہے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی ہے, دنیا اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی, دنیا اس کو اچھے الفاظ سے نہیں یاد کرتی. آج آپ دیکھیے بابری مسجد کی شہادت کا معاملہ تھا, فیصلہ آیا, فیصلہ سنایا گیا, اور جن جن لوگوں نے فیصلہ سنایا ان کو انعامات سے نوازا گیا, ان کے عہدے بڑھائے گئے, ان کو بہت بڑا جو ہے مقام دیا گیا, ان کو جو ہے سب کچھ کیا گیا ان کے ساتھ. لیکن ان کو کس الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے آج, مطلب ان کے نام کا کس الفاظ میں جو ہے ان کا نام لیا جاتا ہے, ان کے وقار کیا بلند ہوا ہے. ان کو مقام تو مل گیا, دولت تو مل گئی, انعامات تو مل گئے, لیکن کیا ان کا مقام بلند ہوا؟ اپنی ہی نظروں میں وہ شاید گر گئے ہوں گے.
جی ہاں۔ شاید ان کا ضمیر آج بھی ان کو ملامت کر رہا ہوگا اگر ضمیر تو زندہ ہو دیکھیے تو۔ بالکل انصاف کے تقاضوں کو جو پورا نہیں کرتا، جو ہے بالکل جو ہے انصاف کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں اس کو مسترد کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، غداری کرتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ زندگی بھر جو ہے اس کا ضمیر اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ اور یقیناً جن جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں ان سے آپ جا کے پرسنل میں پوچھیں گے تو وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس طرح کا کام کرنے کے بعد وہ خوش نہیں ہیں، وہ دکھی سکون ہیں، برباد ہو گیا ہے، بالکل چین برباد ہو گیا ہے، یقیناً ہر روز وہ مر مر کر جی رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی تھی، ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ جنگ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے ایران کو آئل فروخت کرنے یعنی کروڈ آئل فروخت کرنے، خام تیل فروخت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب وہ بھی اجازت ہم واپس لیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہم نے جنگ بندی ختم کر دی ہے، تو اس اعلان کے ساتھ ہی یعنی خام تیل کی قیمت میں 5 سے لے کر 7% کی کمی اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس اضافے کے ساتھ آپ دیکھیں گے دنیا میں بے چینی پھیل گئی ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ ایون آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ کے وزیر اعظم فرانسیسی صدر نے بھی یہی کہا کہ امریکہ اور ایران کو دوبارہ جنگ بندی کی طرف آنا چاہیے، ورنہ جو یورپ ہے اس کو ناقابل تلافی اقتصادی جو نقصان ہے وہ پہنچے گا، یعنی معاشی نقصان پہنچے گا۔ صرف یورپ کو نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی، اور اب تھوڑا سا ایک آسرا ملا تھا، ایک سہارا ملا تھا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن اب وہ جنگ بندی بھی ختم کرنے کا ٹرمپ نے اعلان کیا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹرمپ ناقابل اعتبار ہے، ناقابل بھروسہ ہے، جس طرح ایرانی کہتے ہیں وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اب اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ صبح ایک بات کرتے ہیں، دوپہر ایک بات کرتے ہیں، اور شام میں ان کی بات الگ ہو جاتی ہے، اور ان کا لہب و لہجہ بدل جاتا ہے، ان کی باڈی لینگویج یعنی اشارے کنائے جو ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں امریکی قوم کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس شخص کو اپنا صدر چن لیا ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ مستقل مزاج نہیں ہے، بلکہ آپ اندازہ دیکھیں کہ اس کی طبیعت میں کس قدر بے چینی ہے، اور اس کے جو بیانات بدلتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں، وہ خطرناک ہے۔ حد تو یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں ایک امریکی کھلاڑی کو آپ نے بتایا ریفری نے ریڈ کارڈ دکھایا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس امریکی کھلاڑی کو فیفا سے انہوں نے سفارش کی، یعنی کھیل کے امور میں بھی اب مداخلت کرنے لگے ہیں ٹرمپ۔ لیکن امریکہ کو 4-1 سے پری کوارٹر فائنل میں 4-1 سے شکست ہوئی ہے، 4 مقابلے 1 گول سے شکست ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات، یعنی انصاف جو ہوتا ہے وہ انصاف ہو کے ہی رہتا ہے، اور چاہے لوگ اس میں مداخلت کریں یا پھر جانبداری کا مظاہرہ کریں، تعصب کا مظاہرہ کریں، لیکن جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے آ کر رہتی ہے، دنیا کے سامنے آ کر رہتی ہے۔ تو بہرحال اب پھر امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے ایسی پھر دوبارہ غلطی کی، آبنائے ہرمز پر کمرشل جو جہاز ہیں ان پر اس نے ڈرون داغے، تو پھر سمجھیے کہ ایران پر اور خطرناک حملے کیے جائیں گے۔ آلریڈی امریکہ نے 85 مقامات پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں 8 ایرانی جو فورسز کے فوجی ارکان ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ نجف اشرف میں اور کربلا مولا جو ہے وہاں پر لے جائی گئی تھی جز خاکی کو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی، وہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر اب مشہد مقدس بھی واپس لا لی گئی ہے جہاں پر ان کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ حیرت انگیز جو ہے بات یہ ہے کہ مشہد مقدس میں روحانی رہنما ایران کے جز خاکی کو لایا گیا ہے تدفین کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی مشہد کی طرف جانے والے 2 پلوں کو بمباری کر کے اڑا دیا گیا ہے۔ اور یہ خبر بھی آ رہی ہے ریاض صاحب کہ مشہد کی طرف جانے والی ریلوے لائن کو بھی جو ہے امریکہ نے اڑا دیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے ٹرینوں کے ذریعے بھی، سڑکوں کو تو پلوں کو تو اڑا دیا گیا، اب بس کا راستہ تو مسدود کر دیا گیا تھا، لیکن ٹرین کے ذریعے بھی لوگ آ رہے تھے، تو ٹرینوں میں بھی لوگوں کو جو ہے مشہد تک آنے سے روکنے کے لیے ٹرین کی پٹریاں بھی جو ہے اڑا دی گئی ہیں دھماکے سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کا فرسٹریشن جو ہے نکل رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ دیکھیے امریکہ ہی کے حملے میں تو جو ہے روحانی رہنما کی موت ہوئی تھی، اور اس موت کے بعد دیکھیے امریکہ نے پہلے یہ کہا تھا کہ ایران کے لوگ موجودہ حکومت سے بیزار ہیں، اور ہم ایران کے لوگوں کی بات سنتے ہوئے، ایران کے لوگوں کے احساس کرتے ہوئے
ہم وہاں پہ رجیم بدلنے کے لیے آئے ہیں. کہاں بدلے؟ بالکل. تو اب ایران کے لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کے امریکہ بوکھلاہٹ، ظاہری بات ہے ایک پیغام ایران نے دیا ہے دنیا کو کہ جس ملک کے عوام کے تعلق سے امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک کے عوام اس سسٹم سے نالاں ہیں، روحانی رہنما سے نالاں ہیں، یا پھر جو ہے وہاں کی حکومت سے نالاں ہیں، آج روحانی رہنما کی جو ہے جنازے میں پورا تہران نہیں بلکہ پورا ایران امڑ آیا تھا. جی جی. بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں انہوں نے انوائٹ کیا ملکوں کو وہاں پہ آنے کے لیے، سارے ملکوں کے وفود وہاں پہ آئے، حتیٰ کہ سعودی عرب کا بھی وفد، جی ہاں جی. جس نے لمحے آخر میں دیکھیے سعودی عرب کے وفد کا قطعی ارادہ نہیں تھا آنے کا، ایران آنے کا، لیکن لمحے آخر میں وہ لوگ جو ہے اپنا ارادہ بدلتے ہیں اور لمحے آخر میں وہ پہنچ جاتے ہیں ان آخری جو ہے مطلب ہے کہ تدفین کے مراحل میں شرکت کے لیے وہ ایران پہنچ جاتے ہیں. اور وہ جو ہے آیت اللہ روح اللہ جو ہے علی خامنہئی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور جو ہے وہاں پہ دعائیہ اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے امریکہ کے لیے ہضم ہونے والی بات نہیں تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے یورپ میں سے کسی کو جو ہے مدعو نہیں کیا تھا. جی جی جی. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا تھا، لیکن وہ اس آزمائش میں پوری طرح ناکام رہے. جی بالکل. یقیناً دیکھیے نیتن یاہو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم مودی جو ہے نہیں گئے وہاں پہ بلکہ وہ ملیشیا انڈونیشیا کے دورے پہ نکل گئے، تو اس وقت نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میرا سب سے اچھا دوست تو انڈیا ہے، 100 کروڑ 140 کروڑ کی پبلک آبادی والا ہے ملک، میرا سب سے اچھا دوست ہے اور میں تنہا نہیں ہوں. جی جی. یہ جو ہے اسرائیل کا جو ہے بیان تھا، یہ بہت ہی خوفناک بیان ہے. اور یقیناً یہ بہت ہی جو ہے تشویش کی بات ہے کہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ میرا اچھا دوست انڈیا ہے. تو بہرحال یہ کیا خارجہ پالیسی ہے، کیا حالات ہیں، یہ تو خیر ہم نہیں جانتے. بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے موقع پہ، جبکہ یقیناً ہندوستان کا وفد شامل تھا لیکن وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا تھا. اگر وزیر اعظم وہاں چلے جاتے تو شاید دیکھیں ایران آج بھی انڈیا کا دوست ہے، آج بھی ایران انڈیا کے جہازوں کو جو ہے آبنائے ہرمز سے چھوڑ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے جب جو ہے دوبارہ جنگ بندی کی امریکہ نے دھمکی دی تھی تو اس وقت بھی ہندوستان کے 15 جہازوں کو ایران نے آبنائے ہرمز کراس کرنے میں مدد دی تھی اور اجازت دی تھی. اور انڈیا کے 15 جہاز جو ہے وہاں سے نکل کے آ گئے تھے انڈیا کی طرف. آج وہ ان جہازوں کی وجہ سے ہمارے فرٹیلائزر کا مسئلہ حل ہوا، کھاد کا مسئلہ بڑا حل ہوا، کھاد کا مسئلہ حل ہوا ہے. تو یقیناً دیکھیے ایران مسلسل ہندوستان کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے، رویہ ہمدردانہ ہے، لیکن وزیر اعظم مودی کو بھی چاہیے تھا کہ بہرحال جو ہے ایک خارجہ پالیسی انڈیا کی کیا ہو گئی ہے. کھرگے تو صاف کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی سمجھ سے باہر ہو گئی ہے اور اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا بھر میں ہندوستان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. تو یقیناً جو ہے اس صورتحال میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے کبھی صبح میں ایک بات کرتے ہیں، شام میں ایک بات کرتے ہیں. تو ابھی ان کا بیان آیا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ جو معاہدہ ہے، وہ جو امن مذاکرات ہیں وہ جاری رہیں. مطلب یہ کہ وہ کچھ بھی کریں گے تو ایران ہی کے کندھے پہ رکھیں گے. دیکھیے کویت پہ اور بحرین پہ جس طریقے سے ایران نے بمباری کی ہے، اس کے بعد عرب ملکوں کا امریکہ پہ دباؤ بڑھ گیا ہے کہ فوری جنگ بندی کرو. تو شاید اسی دباؤ کے تحت امریکہ نے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو. اور ایون دیکھیے ایران نے کہا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کو بھی نشانہ بنائیں گے. جی تو بہرحال یہ خوف، یہ ڈر جو ہے، یہ کیفیت جو ہے، یہ صرف اور صرف ٹرمپ کی وجہ سے اور نیتن یاہو کی وجہ سے علاقے میں پیدا ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو امن کے دشمن ہیں انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ